नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह हज आयत नंबर 72 से 78 तक। वाइज़ा और जब तुतला तिलावत की जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हमारी आयात उनको पढ़ के सुनाई जाएं, बय्यिनातिन जो बड़ी वाज़े हैं, वाज़े और रोशन आयात जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम उनके सामने जब पेश किया जाता है, कोई भी उनके सामने तिलावत करता है तो हमारी रोशन आयात को सुनकर आप देखते हैं कि उनके इन काफिरों के चेहरों पर नागवारी के आसार नज़र आते हैं, बेजारी इनके चेहरों पे पैदा हो जाती है। यकादूना वो करीब होते हैं, यस्तूना कि वो टूट पड़े, बिल्लज़ीना उन लोगों पर, यतलूना अलैहिम आयातिना जो तिलावत करते हैं उन पर हमारी आयात। यकादूना कादा यकीद होता है करीब होना, वो करीब होते हैं कि यस्तूना कि वो हमला कर दें, टूट पड़े, बिल्लज़ीना उन लोगों पर, यतलूना जो तिलावत करते हैं अलैहिम उन पर आयातिना हमारी आयात, यानी जो तिलावत करने वाले होते हैं ऐसे लगता है कि अभी ये उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, उन्हें हम उन पे हमला कर देंगे। कुल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए आफाउ नब्बियुकुम क्या मैं तुम्हें इससे क्या मैं खबर दूं तुम्हें। नाबाउन होता है खबर, उनब्बियु मैं खबर दूं कुम तुम्हें क्या मैं तुम्हें बताऊं, बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम इससे भी बुरी चीज, यानी इस वक्त तो तुम्हारे चेहरे इन आयात को सुनकर इन पे जो नागवारी तुम्हारे चेहरों पे आ रही है, जो जलन जो कुड़न तुम्हारे चेहरों पे जाहिर हो रही है, इससे भी बुरी चीज कोई मैं तुम्हें बताऊं, बिशर्रिम मिन ज़ालिकुम अन्नार वो आग है, वादा अल्लाहु वादा किया है उसका अल्लाह ने, यानी जिस कदर नागवारी तुम्हें इस वक्त हो रही है और जिस कदर सख्ती तुम पर इस वक्त बीत रही है, जो जलन और कुड़न तुम्हें अल्लाह की आयात सुनकर हो रही है, इससे भी बढ़कर नागवार और सख्त चीज तुम्हारे लिए क्या होगी, अन्नार वो है आग जिसका वादा किया है अल्लाह ने काफिरों से। वादा अल्लाहु उल्लज़ीना वादा अल्लाहुल्लज़ीना कफरू वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों से जो काफिर हैं, वबिअसल मसीर और बहुत बुरा ठिकाना है। या अय्युहन्नास ए लोगो पूरी इंसानियत से खिताब है। सूरत का ये आखिरी रुकू शुरू हो रहा है। ये रुकू अपने मजमून के एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है और 6 आयात हैं इसमें शायद, और मतलब इन आयात में इतनी वजाहत के साथ तौहीद, रसालत और आखरत का मजमून बयान कर दिया गया है और खिताब हुआ है पूरी इंसानियत से या अय्युहन्नास के अल्फाज से, और फिर उसके बाद अमूमी खिताब भी है। पहले अमूमी खिताब है, फिर खुसूसी खिताब है। जो अमूमी बात है वो तो जाहिर है पूरी इंसानियत के लिए है, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले भी कुरान में किसी एक और मकाम पे भी सूरह सबा में आता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, नहीं भेजा हमने आपको मगर काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा, तमाम लोगों के लिए वो खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। तो इसके बाद फिर खसूसी दावत का दर्जा है। इसके मुखातिब ज़ाहिर है वही लोग होते हैं जो पहली दावत, जो आम दावत है, जो दावत ईमान है, जो उसको मान लेते हैं तो फिर अमल की बात भी उनसे कही जाती है। तो इसकी फिर इसी रुकू में फिर अगली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से उन लोगों को खिताब किया गया है जो अहले ईमान हैं, फिर उन्हें अमल की दावत दी गई है।
ظاہر ہے نماز روزہ زکوٰۃ تو وہی کریں گے جو پہلے ایمان لے آئیں گے. تو پہلے یا ایھا الناس کہہ کے بات کی گئی ہے. بات کیا ہے؟ یا ایھا الناس ہے لوگوں ضربا، بیان کی گئی ہے مثلاً ایک مثال، فاستمعوا لہ، پس غور سے سنو اس کو. استماع ہوتا ہے توجہ سے سننا، بہت غور سے سننا. حکم دیا جا رہا ہے فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہارے لیے، پس اسے ذرا توجہ سے سنو، غور سے سنو. وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، کہ تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، ان کی مثال کیسی ہے؟ لن یخلقوا، ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے، ذباباً، ایک مکھی بھی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ وہ اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے. سارے کے سارے معبودان باطل مل جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں اور وہ مل کے چاہیں کہ ایک مکھی پیدا کر سکیں تو وہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ مکہ کے بت پرست لوگ ہیں. انہیں شعور دلانے کے لیے ان کے بتوں ہی کی مثال دی گئی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو تم نے 360 بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ مل کر بھی پوری کوشش کر لیں تو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. یہ وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لوگوں کے سامنے بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اختیار کیا تھا. آپ نے بتوں کو توڑ کر ان کے پجاریوں کو اپنے ہی گریبانوں میں جھانکنے پہ مجبور کر دیا تھا اور ایک کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس بڑے سے پوچھ لو. تو یہاں بھی ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر چھین لے جائے، یسلب سلب کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس کی تو صلاحیتیں سلب کر لی گئی ہیں، چھین لی گئی ہیں. وَإِن يَسْلُب، اور اگر چھین لے جائے، ہم ان سے، الذُّبَابُ مکھی، شیئن کوئی چیز، لا یستنقذوہ نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو، منہ اس سے، یعنی اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. استنقذ یستنقذ، چھڑا لینا. مکھی اگر ان کے سامنے پڑے ہوئے کھانے میں سے ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے تو ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے. مکھی اگر ان کے کھانے میں سے ایک ذرہ بھی اٹھا کے لے جائے تو اس سے وہ واپس چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، مانگنے والا بھی اور وہ جس سے مانگا گیا، دونوں ہی بڑے کمزور ہیں. بڑی جامع بات ہے یہ. 3 الفاظ میں توحید کا عملی لب لباب سما گیا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر باشعور انسان کا ایک نصب العین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور انسان کی شخصیت اور اس کا جو نصب العین ہے آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے معیار فراہم کرتے ہیں. اگر کسی انسان کا معیار آپ نے اس انسان کی شخصیت کو جاننا ہے نا، تو آپ اس کا معیار، اس کا آئیڈیل دیکھیں کہ وہ کیا ہے. اگر اس کا معیار ہی گھٹیا ہے تو لازماً وہ انسان خود بھی اسی سطح کا ہوگا. اسی اصول پر ان لوگوں کے ذہنوں کے معیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پتھر کے بتوں کو اپنے معبود سمجھ کر ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. جس طالب کا مطلوب ہی ایک پتھر کا بت ہوگا، وہ جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتا، اس کی اپنی شخصیت کیا ہوگی. تو دونوں ہی کمزور ہیں، طالب بھی کمزور اور وہ مطلوب جو بے جان مجسمہ ہے وہ بھی کمزور. ضعف الطالب والمطلوب، یہ دونوں ہی بودے ہیں، کمزور ہیں. اسی طرح کی ایک آیت مختلف تھوڑے سے انداز میں سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں
جو اللہ کے ساتھ کچھ معبود بنا کر یحبونہم، ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ حقیقی محبوب محبت کے قابل، طلب کے قابل، چاہنے کے قابل ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور مومن اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ذرائع مختلف اختیار تو کرنے پڑتے ہیں، لیکن توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ان چیزوں کو صرف ذرائع کے طور پہ استعمال کیا جائے، انہیں اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنایا جائے، نہ اپنے کاروبار کو، نہ اپنی جاب کو، نہ اپنے کسی کام کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ اولاد کو۔ یہ سب ذریعے ہیں، اصل مطلوب و مقصود اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ ہے توحید کا اصل پیغام، اور جو شخص توحید کے اس تصور تک پہنچ جاتا ہے وہی دراصل اللہ تک بھی وہی پہنچتا ہے۔ ورنہ انسان وہ حقیقی معبود کو چھوڑ کے، اس کے ذہن کی پستی جو ہے انسان کی، وہ اسے طرح طرح کی چیزوں کی عبادت پہ لگا دیتی ہے، اور پھر اسی پہ چلتے چلتے کبھی وہ وطن پرست بنتا ہے، کبھی قوم پرست بنتا ہے، کبھی دولت کی پوجا کرتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کو معبود بناتا ہے، کبھی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت پیدا ہو جائے، وہ پھر حقیقی مطلوب اور مقصود اور حقیقی پرستش کے قابل، عبادت کے قابل، محبت کے قابل اسی ذات کو سمجھتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں ما قدر اللہ حق قدری، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق قدر ہی، جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اللہ کی قدر کرنے کا جیسا حق تھا، اس کی معرفت اس طریقے سے وہ حاصل نہیں کر سکے، اس کے جلال، اس کے جمال کی کوئی جھلک ان کو نظر ہی نہیں آ سکی، اور اس طرح وہ دنیا میں اور اس کی چیزوں میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ انہی کو اپنا اصل مطلوب و مقصود سمجھ کر اسی کے پیچھے اپنی زندگی انہوں نے ضائع کر دی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت طاقت والا اور خوب غالب ہے۔ اللہ یستفی من الملائکتی، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسولاً کچھ پیغام پہنچانے والے، ومن الناس اور لوگوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ظاہر ہے رسالت کے یہ دونوں ذریعے ہیں، دونوں واسطے ہیں، یہاں دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اس میں ایک تو ہے وہ رسول جو فرشتہ ہوتا ہے، یعنی رسول ملک۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے تھے لیکن وہ بھی رسول تھے، وہ بھی اللہ کا پیغام دنیا میں لے کے آتے تھے۔ اور دوسرا رسول بشر، رسول ہر نبی بشر ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل کو چنا گیا، انسانوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سے رسولوں کو چنا گیا، اور یوں فرشتے کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی آ گیا، وإلی اللہ ترجع الامور، اور توحید کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا ذکر بھی آ گیا، اور یا ایہا الناس کے الفاظ سے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے توحید، رسالت اور آخرت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ پھر آگے یا ایہا الذین آمنوا سے اب یہ دعوت عمومی ہے، دوسرے مرحلے کی دعوت، عمومی نہیں، خصوصی ہے، ایمان والوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے، اور یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے پہلی دعوت کو قبول کر لیا،
एक अल्लाह को माबूद मानने की दावत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम करने की दावत, और फिर मौत के बाद दोबारा जी उठने पर यकीन रखते हैं। अब उनको ये अमल की दावत दी जा रही है और कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो मान गए हो, जिन्होंने अल्लाह को एक माबूद हकीकी मान लिया, जिन्होंने रसूल को अपना सच्चा रसूल तस्लीम कर लिया, जिन्होंने आखिरत पे यकीन कर लिया और ये मान लिया कि वा इलल्लाहि तुरजउल उमूर, तमाम अमूर अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। वो अब क्या करें? उन्हें हुक्म दिया जा रहा है, इरकाऊ, रकू करो, वसजुदू, और सजदा करो, वअबुदू, और इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की, वफ़अलुल खैर, और भलाई के काम करो, फेल अल खैरात, नेक काम करना हुक्म दिया जा रहा है। फेल अमर है, वफ़अलू, और करो अल खैरा, भलाई के काम, नेकी के काम, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ सिर्फ सजदा, रुकू, नमाज पढ़ना ही मुराद नहीं है, बल्कि इस इबादत का मकसद क्या है कि अल्लाह के सामने मुकम्मल तौर पे सर तस्लीम खम कर दो, और फिर नेक काम करो। इससे मुराद फिर आगे खिदमत खल्क, ऐसे काम जो अल्लाह को पसंद आ जाएं, जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए। और सबसे बड़ा खिदमत खल्क का काम तो यही है कि इंसान दूसरे इंसान का अंजाम संवारने की कोशिश करे, उनकी आकबत संवारने की कोशिश करे, उन्हें उनकी आखिरत की फ़िक्र करे, और उन्हें दीन की तरफ बुलाए, अल्लाह की तरफ बुलाए। किसी के साथ सबसे बड़ी खैर ख्वाही यही हो सकती है, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी क्या कहा जा रहा है कि ऐ ईमान के दावेदारो, कामयाबी और फलाह सिर्फ यही नहीं है कि बस कलमा पढ़ लिया कामयाब हो गए, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपना आप अल्लाह के सुपुर्द करना पड़ेगा, पूरे का पूरा। अपनी अना, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश नफ्स, हर चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, जन्नत यूं ही बैठे बिठाए नहीं मिल जाती। ये सिर्फ तुम्हारी खुशकुन तमन्नाओं से नहीं मिलने वाली, जैसा कि बनी इसराइल के बारे में फरमाया था, तिल का अमानीयुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आगे फिर अगली आयत देखें, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसा कि इसके जिहाद करने का हक है। तो पिछली आयत जो है ये आयत सजदा है और सूरह हज में 2 आयत हैं सजदा की। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि उसके लिए जिहाद का हक है। वजतबाकुम, उसने तुम्हें चुन लिया है। इजतबा, चुन लेना। इससे पीछे हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा था? अल्लाहु यस्तफ़ी, अल्लाह चुन लेता है। दोनों लफ्ज़ तकरीबन एक ही मानी के हैं, इजतबा भी और इस्तफ़ा भी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मुजतबा, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तफ़ा और इजतबा दोनों अल्फाज मानी के एतबार से मिलते जुलते हैं। वजतबाक उनके अल्फाज से पता चलता है कि अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें किस काम के लिए? अपने रसूल की मदद के लिए और इस दीन को मज़ीद आगे फैलाने के लिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और रसूल नहीं आएगा। अब ये काम उम्मत मोहम्मदिया को पूरा करना है। इसीलिए कहा गया था, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई है। क्यों? कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और भलाई से रोकते हो।
اس رکوع میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں توحید کی بات بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کی گئی اور اس کا یہ لب لباب بتایا گیا کہ ایک انسان کا مطلوب حقیقی صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے. پھر رسالت کے متعلق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ جو رسالت کا سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ابھی اس سے پہلے تو 2 واسطوں پر مشتمل تھا. یعنی ایک رسول وہ جو جبریل علیہ السلام رسولوں کے پاس پیغام لے کے آتے تھے اور رسول آگے انسانوں تک پہنچاتے تھے. لیکن اب دور محمدی کے شروع ہونے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیسرے واسطے کا بھی اس میں اضافہ کر دیا گیا اور وہ ہے امت مسلمہ. امت محمدیہ کو بھی ایک مستقل کڑی کے طور پر رسالت کی اس زنجیر میں منسلک کر دیا گیا ہے. اس ذمہ داری کے لیے امت مسلمہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے چن لیا ہے تم کو، یعنی اس کام کے لیے اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اے نبوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت اب ختم ہو گئی ہے، آئندہ جبریل علیہ السلام کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے. اب ان احکام کو، اس دعوت کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے امت محمدیہ کا انتخاب کر لیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمام انسانوں میں سے تمہارا انتخاب ہوا ہے اس عظیم الشان کام کے لیے. چنانچہ تم اس کام میں لگ جاؤ اور فخر کرو کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں بنائی تم پر فی الدین، دین میں من حرج، کوئی تنگی. اس نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں رکھی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی جبر نہیں ہے. ملت ابیکم ابراہیم، ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی، اور تم قائم رہو اپنے باپ ابراہیم کے دین پر. تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے یہ. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان. یہاں پہ ابیکم کا جو لفظ ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تمام اہل عرب، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے جد امجد، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ ملت ہے. تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کہا گیا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، وہی ہے جس نے نام رکھا تمہارا مسلمان من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس کے قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان ہی تھا. وفی ہذا، اور اس میں بھی، یعنی اس قرآن میں بھی یہی نام ہے. لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ ہوں رسول گواہ تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. وتکونوا، اور تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پس تم قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کو. ایک اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا، بس بہترین کارساز ہے. ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے. مولا کے مفہوم میں حمایتی، آقا، پشت پناہ، ملجا و ماوا، یہ سب مفہوم اس کے اندر شامل ہیں. وہ تمہارا مولا ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو.
وہ کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا دوست ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ حج مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنانا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنانا، ہمارے سینوں کا نور بنانا، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنانا۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری رکھنا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، انہیں نیک بنانا، نمازی بنانا۔ یا اللہ قرآن ان کے دلوں کی بہار بنا دینا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ جس جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں قبول و منظور فرما دینا۔ یا رب العالمین جو پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ انہیں بہترین جوڑ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین جو نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو، ماں باپ کا بھی اور اپنا بھی فرما بردار بنا دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر لگا دے۔ یا اللہ دنیا کی تو ہم پہلے ہی بہت فکریں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر لگا دے، آخرت کا بڑا غم لگا دے۔ یا اللہ دنیا کو ہماری سب سے بڑی غم کی چیز نہ بنا۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین قرآن پڑھنے پڑھانے میں جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ کی معاف فرما دے۔ ہم بندہ بشر ہیں، انسان ہیں، خطا کار ہیں، زبان کبھی پھسل جاتی ہے، کبھی ہم کسی انکانشیسلی کوئی لفظ منہ سے غلط نکل جاتا ہے، یا اللہ معاف فرما دینا۔ یا رب العالمین کوئی تجوید کی غلطی ہو، کسی بھی لفظ کی غلطی ہو، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، ہم اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے، یا اللہ کبھی کبھی کوئی غلطی، کوئی سہون ہو جاتی ہے، یا رب العالمین معاف فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔